नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ साथ बिलखसूस मुखातिब हूँ जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से। ये गुजारिशात करने से पहले एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उनके एक मुरीद हाजिर हुए और उन्होंने हज़रत से अर्ज़ की कि हज़रत मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो हज़रत ने फरमाया, मेरी नसीहत ये है कि ज़िंदगी में कभी ना खुदा बनने की कोशिश करना और ना कभी मुस्तफ़ा बनने की कोशिश करना। तो वो परेशान और हैरान हो गया और पूछा कि हज़रत आप क्या फरमा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा बदबख्त भी होगा जो खुदा बनने की कोशिश करेगा या मुस्तफ़ा बनने की कोशिश करेगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ज़रा मुफस्सल करके ज़रा इसको तशरीह करके मुझे ज़रा समझा दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया कि गज़ब होना, किसी पे गुस्सा होना, ये मेरे अल्लाह की शान है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है और दूसरा और अल्लाह उस पर गज़बनाक होते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान भी जिसकी अगर कोई नाफरमानी कर दे या उसके ऊपर कोई तनकीद कर दे और अगर उसको वो गुस्सा आ गया है तो फिर ये समझें कि वो गोया खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, जिन लोगों ने उनकी बात मान ली वो कामयाब हो ठहरे और जो उनकी बात ना मानी जिन्होंने वो नाकाम ठहरे। तो गोया अगर एक शख्स जिसकी अगर बात मान ली जाती है और वो ये समझता है कि ये कामयाब हो गया और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो नाकाम हो गया, तो गोया ये भी मुस्तफ़ा बनने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी मैं मजीद वजाहत करता चलूं कि वो लोग जब ये समझें किसी बंदे के बारे में, किसी शख्स के बारे में कि अगर मैं इसके सामने कोई ऐसी वैसी बात कर दी जो इसकी नाराज़गी का सबब बन जाएगी और ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो गोया उसको खुदा बनने की वो मुआवनत फराहम कर रहा है। दूसरा शख्स जो ये समझता है कि जिसने मेरी बात मान ली वो अच्छा है, वो ताबेदार है, वो कामयाब हो गया है, और दूसरा शख्स जिसने मेरी बात नहीं मानी वो नाकाम हो गया है। और अगर ऐसे शख्स के बारे में एक किसी बंदे का ख्याल है कि मैं अगर इसके सामने या इसकी बात मान जाऊंगा तो ये मुझ पे राजी हो जाएगा या मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर इसकी बात ना मानी तो ये नाराज हो जाएगा और मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो गोया वो भी उसको मुस्तफ़ा बनने के अमल में वो उसको मुआवनत फराहम कर रहा है। मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा माजी की तरफ लेके जाऊंगा कि 71 का जो सानिया हुआ, ये पूरी दुनिया में बिलखसूस इस्लामी दुनिया में एक अनोखा किस्म का सानिया था जिसमें पहली दफा ये चीज सामने आई कि अक्सरियत अकलियत से अलग हो गई। कि ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अकलियतें हमेशा अलग से अपने मुतालबात, अलग से अपनी स्टेट बनाने के लिए, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अक्सरियत से अलग होती रहती हैं। लेकिन आज तक ये कहीं वाकया या इस तरह का सानिया पेश नहीं आया कि अक्सरियत अकलियत से अलग हो गई हो। अब देखना ये है कि इसकी वजूहात क्या थी। वजूहात ये थी कि हमारे जो बंगाली भाई थे उनके साथ जालिमाना रवैये, उनको हकीर जानना, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनकी धज्जियां बिखेरना और उनको बराबरी की सतह में अवाम में वो रिस्पेक्ट, वो मकाम ना देना, उनके साथ
ظلم و زیادتیاں، اور پھر ان رویوں میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان کے رویوں کی وجہ سے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس ہماری آرمی کو تقریباً 1 لاکھ ہمارے فوجی نوجوان، جن کو بغیر گولی چلائے دشمن کے سامنے ذلت اور رسوائی کے ساتھ سرنڈر ہونا پڑا۔ اب وہ سرنڈر کیسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قوم، جو ہمارے بنگالی بھائی، جو ان کو ہمیشہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیشہ قوم آرمی یا اپنی فوج کی پیٹھ کی پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ان کے رویوں نے ہمارے بنگالی بھائیوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اٹھ کر آرمی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی۔ آج اس وقت بھی جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، یقین جانیے یہ منظر عام پہ ہیں کہ اس وقت ہماری آرمی کے جو افسران ہیں، میں بات افسران کی کر رہا ہوں، وہ اب ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ وہ پبلک پلیسز پہ فوجی یونیفارم میں، آرمی کی یونیفارم میں جانے میں ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہیں، اور وہ سول ڈریس میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ میری حافظ صاحب سے یہ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن نے تو میرے خیال میں ثابت کر دیا ہے کہ اس قوم کے دلوں سے جو خوف کا بت تھا وہ ٹوٹ گیا، اور یہ توڑنے والے کون ہیں؟ وہ عمران خان ہے۔ اس نے کس ہتھیار سے یہ خوف کا بت توڑا؟ اور وہ ہتھیار تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں ذرا حافظ صاحب سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار بھائی عاصم منیر اس وجہ سے کہہ کر مخاطب ہوں کہ آپ پہلے ہمارے بھائی ہیں، بعد میں آپ چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں۔ جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہو یا پبلک سرونٹ کوئی بھی ہو، گورنمنٹ سرونٹ بیسیکلی پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو حق بات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، تاکہ اس ملک کی بقا پہ کوئی حرف نہ آنے پائے، کہ کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کی بقا ہے وہ امت مسلمہ کی بقا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کو خدا نخواستہ جو کرائسس ہے یا جن حالات میں یہ ملک گزر رہا ہے، جن حالات سے، یہ کرائسس پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی پالیسیز کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کے اوپر نظر ثانی کریں کہ ایسے حالات آخر کیوں کر پیدا ہوئے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو تھی وہ ملٹری لیڈرشپ، بلکہ اس وقت اس طرح کے حالات نہیں تھے جب 71 کا سانحہ پیش ہوا۔ اب حالات اس سے بھی برے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آرمی لیڈرشپ جب بزنسز میں انوالو ہو جائے گی تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے آرمی کے کمزور ہونے کا؟ ایک عام فوجی بزنس نہیں کر رہا، کسی عام فوجی سے جھگڑا نہیں ہے، وہ آج بھی ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں، لیکن اگر کلیشز ہیں یا ہمارا سوال جو اٹھ رہے ہیں وہ چند آرمی اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران ہیں وہ ان پر اٹھ رہے ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ حافظ صاحب خدا کے لیے 71 کی تاریخ کو ریپیٹ کرنے کی ضد چھوڑ دیں۔ آپ کی اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، لیکن اب آپ یہ بتائیں، آپ تو میرے خیال میں مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ آپ کسی مدرسے سے بھی پڑھے ہیں، یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن میرے خیال میں پاکستانی عوام تو اتنی بار ڈس چکی ہے، اس کو ڈسا جا چکا ہے کہ میرے خیال میں وہ تو اب ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔
تو جناب آپ سے پھر وہی گزارش، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ایک محب وطن ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ آپ کو سننا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا، بڑوں کا خواب جواب دینا ہوتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ اپنی پالیسیز پہ غور کریں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس ملک کو سانیہ پیش آ گیا تو یاد رکھیں آپ سب سے زیادہ اور سب سے بڑے رسپانسیبل ہوں گے۔ اور میں نے جو پہلے گزارش کی کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ کوئی سانیہ پیش آتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے یہ سانیہ ہوگا، اور امت مسلمہ کو آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جواب دے ہوں گے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور بلکہ اس سے پہلے وہی گزارش کروں گا کہ آج آپ کی معاونت پی ڈی ایم، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول ایڈمنسٹریشن اور سول اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹس، اس ملک کا جو عوام کے خلاف ظالمانہ نظام ہے، یاد رکھیں وہ عمران خان کے خلاف پوری طرح پٹ چکا ہے۔ اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا ثبوت حال ہی میں جو الیکشن ہوئے ہیں پشاور والے، تو میرے خیال میں یہ آپ سب کو لوگوں کے لیے وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس نے جیتنا تھا وہ جیت چکا، اور جس نے ہارنا تھا وہ ہار چکے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ظالم کو جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے مد مقابل جو ہے، کہیں اس کے اندر میرا ڈر ختم تو نہیں ہو جائے گا، اس بات کا ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ الحمدللہ ہو گیا کہ اب کوئی ویگو ڈالنے سے نہیں ڈرتا، اب جیل جانے سے کوئی نہیں ڈرتا، اب ہر طرح کے ستم سہنے کے لیے یہ قوم تیار ہو چکی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اپنی پوزیشنز میں واپس چلے جائیں۔ جو آپ کی آئین اور قانون کے تحت ڈیوٹیز ہیں، آپ انہی ڈیوٹیز کو نبھائیں، کیونکہ روز قیامت آپ کو اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے جواب دینا ہوگا، اور عوام کو اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے۔ تو امید یہی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ غور کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اگنور نہ کر دینا کہ ایک جاہل آدمی بھی مجھے ایڈوائز کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کا تعلق کسی کی جہالت سے یا کسی کے مرتبے کے چھوٹے ہونے سے یا بڑے ہونے سے نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔